सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या कि बहुत याद रहो। आज एक अहद तमाम हुआ। पाकिस्तान का कीमती असासा रेडियो पाकिस्तान, टेलीविज़न, फिल्म, सहाफ़त, अदब और सियासत का एक आइकॉनिक नेम, एक नुमाया नाम, पाकिस्तान और जनूबी एशिया की टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला पहला चेहरा, पाकिस्तान टेलीविज़न की पहली आवाज़, सुनते कानों और देखती आंखों को अपना सलाम पहुंचाने वाली आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। 28 अप्रैल 1936 साहिवाल में पैदा हुए। करियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया। 26 नवंबर 1964 पीटीवी की नशरियात का लाहौर से आगाज़ इस बेहतरीन शख्सियत के साथ हुआ। नीलाम घर कौन नहीं जानता, बच्चों बूढ़ों हर तबके का पसंदीदा तरीन प्रोग्राम। 1975 में इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ जो तकरीबन 40 साल बाद भी जारी रहा। इल्म व अदब, किताब से मोहब्बत करने वाला बेहतरीन इंसान, वसी मुताल्ला, मालूमात का ख़जाना जिसकी झलक हर प्रोग्राम में नज़र आती थी। उनकी 2 किताबें दास्तान हमजाद द दुख भी शाये हुई। पहली फिल्म इंसानियत के साथ इस फिल्म इंडस्ट्री में भी बेहतरीन काम किया। उन्हें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों की तरफ से बहुत से अवार्ड से नवाजा गया। 1992 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी दिया। सियासत से भी वाबस्ता रहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काम किया, फिर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की, लाहौर से एमए मुंतखब हुए। टीवी की मसरूफियात की वजह से सियासत को ज़्यादा वक्त नहीं दे सके। आज हर उस दिल अजीज़ शख्स के इंतकाल पर हर पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले उनके फैंस का दिल उदास और आंखें अश्कबार हैं। मौजूदा दौर के 25 से 35 साल के दरमियान के नौजवान इस प्यारी शख्सियत की आवाज़ सुनते ही अपने बचपन में खो जाते हैं। यकीनन टीवी के लिए काम करने वाले हर शख्स ने पाकिस्तान के पहले अनाउंसर, एंकर, होस्ट, कंपेयर से कुछ ना कुछ सीखा है। मैंने उनसे आजिज़ी सीखी है। उमूमन टीवी प्रोग्राम्स में उनसे सवाल होता है, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा नाम, आपको कैसा महसूस होता है? जवाब देते हैं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। रब्बे जलील मुझे गूंगा बहरा भी बना सकता था, लेकिन उसने मुझे तारिक अजीज़ बना दिया। अल्लाह तारिक अजीज़ को अपनी जवार रहमत में जगह दे, ख़ानदान को सब्र दे। इंतहाई मोहतरम मरहूम जनाब तारिक अजीज़ साहब को हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। प्रोग्राम की पहली स्टोरी की जानिब आपको लेकर चलती हूँ। तो नाज़रीन, विफाक में पीटीआई की हुकूमत को बड़ा धचका लगा है। अक्सर इत्तेहादी तब्दीली सरकार से रूठते रहे हैं और मानते रहे हैं, मगर बीएनपी मींगल ने खान सरकार को अल्लाह हाफिज़ खैर बात कह दिया है। कौमी असम्बली के इजलास में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मींगल ने इत्तेहाद ख़त्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद ख़त्म करने पर अफसोस है। वो कहते हैं ऐवान में मौजूद रहते हुए अपनी बात करते रहेंगे। सरदार अख्तर मींगल ने खिताब में कहा, झंडा गाड़ी पर लगाने से कोई वफादार नहीं हो जाता। दूसरी तरफ वजीर इत्तलात कहते हैं बीएनपी इत्तेहादी थी और इत्तेहादी रहेगी। बीएनपी की कौमी असम्बली में नाज़रीन 4 और सेनेट में 1 नशस्त है। यकीनन ये खान सरकार के लिए अहम है, क्योंकि अख्तर मींगल साहब की अलहदगी के बाद इमरान खान के पास सिर्फ 8 सीट की अक्सरियत रह जाती है। वज़ीर आज़म बनने के लिए 342 में से 172 नशस्तें दरकार होती हैं। इस वक्त पीटीआई और इत्तेहादियों की नशस्तें मिलाकर 180 रह गई हैं। सवाल यह है कि अख्तर मींगल साहब ने जो मुतालबात हुकूमत से किए थे, उनमें लापता अफराद की बाजियाबी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, वफाकी हुकूमत में बलूचिस्तान के लिए 6% कोटे पर अमल दरामद, अफगान महाजरीन की फौरी वापसी और सूबे में पानी के बहरान के हल के लिए 2 डैम्स का क़याम शामिल था। उनमें से तो कोई भी मुतालबा नहीं था जो काबिल अमल न दिखाई देता हो। फिर क्यों हुकूमत ने इसको सीरियस नहीं लिया? हुकूमत ने उनके साथ मुज़ाकरात के लिए एक पार्लिमानी कमेटी बनाने का ऐलान किया, मगर अमली तौर पर इस पर कोई काम क्यों नहीं हुआ? क्या अब अख्तर मींगल JUIF के साथ मिलकर बलूचिस्तान में हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं? क्योंकि बलूचिस्तान में वो पहले से ऑपोजिशन का हिस्सा है। JUI पहले ही वहाँ सबसे बड़ी ऑपोजिशन की जमात है। खुद स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली समेत कई अराकीन जो मौजूदा वजीर आला बलूचिस्तान हैं, उनसे इख्तलाफात कर चुके हैं। क्या नाराज़ अराकीन को साथ मिलाकर बलूचिस्तान में बिसात पलटी जा सकती है?
اس پر بات کرنے کے لیے اختر مینگل صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. میں آپ کو اختر صاحب خوش آمدید کہوں. اس سے پہلے تو سر پہلا سوال یہی ہے کہ یہ معاملات ایسے تو نہیں تھے کہ یہ حل طلب نہ ہو پاتے, ایسا آخر کیا ہوا کہ آپ کے جو بھی مطالبات تھے یا جو کچھ دشواری کا سامنا حکومت کی جانب سے پیش آئی, کیوں آپ کے مطالبات میں آخر تاخیر ہوتی رہی اختر صاحب؟ دیکھیں دشواری کیا تھی, انہوں نے تو ہم سے آج دن تک اس دشواری کا ذکر کیا ہی نہیں ہے. وہ صرف ہمیں تسلیاں دیتے رہے کہ جی انتظار کریں, یہ کمیٹی بنائی, وہ کمیٹی ڈیزالو کی انہوں نے, ایک دوسری کمیٹی بنائی. بس ان 2 سالوں میں 4 کمیٹیاں بنی اور ہر ایک کمیٹی کے بعد ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ جی ہمارے مطالبات کیا ہیں, اور جب وہ کمیٹی ختم ہو جاتی تو پھر دوسری کمیٹی کو ہمیں اثر نو اس تمام نکات اور تمام اپنے مطالبات اور باتیں جو سمجھا پڑتے تھے. تو اسی طرح 2 سال گزر گئے, ان میں اگر کچھ ہمارے مطالبات سے کچھ حل ہوئے, وہ بھی مسنگ پرسنس کی ایک بہت ہی خطیر سی تعداد جو ہے, معمولی سی تعداد جو ہے وہ بازیاب ہوئی ہے, جن کی تعداد 418 کے قریب ہے, جن کے مقابلے میں جو لسٹ ہم نے دی تھی وہ 5000 سے اوپر کی ہے, اور اس دوران جو ہے باقی لوگ بھی اٹھائے گئے ہیں. تو یہ بات اب وہی ہمیں بتا سکتے گے کہ جی کیا وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ ہمارے مطالبات پر عمل درآمد نہیں کر پا رہے تھے. اختر صاحب, سر آپ نے اپنے تحفظات کا پہلے بھی اظہار کیا تھا, 2 بار ناراضگی کا اظہار بھی کر چکے ہیں, اس کے بعد خان صاحب سے کوئی ملاقات وغیرہ ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں جی, میری لاسٹ ملاقات جو ہے جون 2019 میں ہوئی تھی, بجٹ سے پہلے, جب انہوں نے خود ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ جی بالکل آپ کے مطالبات حل کیے جائیں گے. لیکن وہ مطالبات جوں کہ توں ہیں, اس کے بعد نہ ان سے کوئی رابطہ ہوا, نہ ان کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوئی, نہ ہی کبھی ایوان میں ہم نے ان کو دیکھا کہ وہاں پہ آ کے اپنی درد بڑی داستان اور درخواست جو ہے ان کے دربار میں ہم رکھتے ہیں. اچھا اختر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں جون میں آخر ہوئی تھی, حالانکہ اس کے بعد جنوری 2020 میں بھی آپ کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا اور پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں ایک اور کمیٹی بنا دی گئی تھی. اب علیحدگی کے اعلان کے بعد سر حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کیونکہ میں وزیر اطلاعات صاحب کا یہ بیان دیکھ رہی ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب بھی دوستوں میں سے ہیں اور ایک مزید کمیٹی بنائی جا رہی ہے پھر شاید آپ کو منانے کے لیے. نہیں جی, کل رابطے ہوئے تھے, آج بھی میرے اعلان سے پہلے اسمبلی میں انہیں رابطے کیے مجھ سے, 2 دن پہلے بھی ان کے رابطے ہوئے, لیکن کسی نتیجے پر ہم نہ پہنچے کیونکہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی لاجک نہیں تھی اور یہ بتا نہیں پا رہے تھے کہ مسئلے کیوں حل نہیں ہو رہے. وہ صرف اور مزید ٹائم چاہتے تھے جو ہمارے پاس نہیں تھا. اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے, آپ نے کہا کہ جنوری میں یا لاسٹ دسمبر میں یا جون میں, ہم ان کو وارن کرتے آئے ہیں, ہر 1 مہینے یا 2 مہینے بعد ہم ان کو وارن کرتے آ رہے تھے, لیکن وہ بھی ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے مشورے سے. لیکن اس بار جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہوا کہ بالکل ہمیں یہ اتحاد ختم کرنا ہے, تو وہی فیصلہ آج میں نے منو ان اسمبلی میں جو ہے اپنا سنایا. اچھا, اس سے پہلے اگر کوئی اس طرح کی ناراضگی ہوتی تھی یا اتحادیوں کے ساتھ جو رابطہ رکھا جاتا تھا وہ جہانگیر ترین صاحب رکھتے تھے, ان کو ہٹا کر دوسرے لوگ, ان کی جانب سے جب رابطوں کا آغاز ہوا تو کیا مسائل اس وجہ سے بڑھے؟ مسائل روزے اب سے تھے, جہانگیر ترین صاحب بھی جب تھے تو مسائل تھے, وہ بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے تھے, لیکن میرے خیال میں وہ بھی بے اختیار تھے. اور اب بھی جو بھی ہے لوگ ہیں وہ بھی بات یہاں سے تو ہمیں تسلیہ دیتے ہیں, لیکن آگے پتہ نہیں وہ بات کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے, یا آگے کوئی ان کی سنوائی ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ ہمیں معلوم نہیں. بلوچستان میں آپ کی جماعت پہلے سے اپوزیشن میں ہے, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کیا رابطے کے بعد ان ہاؤس کوئی تبدیلی لائی جائے سر اس حوالے سے؟ دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی لوگ ہمیشہ سیاسی پارٹیوں سے رابطہ رکھتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہم حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, یا ہم اپوزیشن میں ہیں. ہمارا پہلے بھی ان کے ساتھ رابطہ تھا, اب بھی ہے. وہاں پہ بلوچستان میں ہم اپوزیشن میں ہیں, یہاں پہ بھی کل مولانا واسع صاحب آئے تھے, ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, ہم نے بلوچستان کی صورتحال پر بات چیت کی, ملکی صورتحال پر بات کی, اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے. اس میں میرے خیال میں کوئی قدغن نہیں ہے. اختر مینگل صاحب, آپ کی بات سے میں کیا سمجھوں سر, کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ یہ تبدیلی کا نام سن کر نا ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی
चिड़ सी आ जाती, पता नहीं आप लोग किस तब्दीली की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं, बलूचिस्तान के जो हुकूमत से नाराज़ अराकीन हैं उनके साथ आपका कोई राब्ता हुआ है सर? सुबह जी, हमारे मेंबरान BNP के, JUI हमारे साथ, अपोजिशन में PK मैप है, वहाँ पे आज़ाद रुकन है नवाब रईसानी, ये तो हमारे साथ रब्ते हैं। अब वहाँ पे हमारी पार्लिमानी ग्रुप्स हैं, उनके साथ ज़ाहिर है वहाँ पे जो हुकूमती अराकीन हैं उनका ज़रूर कोई ना कोई रब्ता होगा, वो इस मामले में बाख्तियार हैं। अगर कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई तो ज़रूर वो हमें आगे चल के इन्फॉर्म करेंगे इस बारे में। साहब की परफॉर्मेंस इत्मीनान बख्श है, आपको इत्मीनान है उनकी परफॉर्मेंस से? उसके अपने पार्टी के लोग मुतमईन नहीं, उसके अपने इत्यादि उससे मुतमईन नहीं, हम तो अपोजिशन में ठहरे। अच्छा सर, आपने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को भी देखा है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी देखा है, परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत को भी देखा है, इमरान खान साहब की अब हुकूमत को भी, उनका भी 2 साल आप रिकॉर्ड देख चुके हैं। कैसा पाया आपने खान साहब को? हमने जिस सब हुक्मरानों को देखा है, उनको हुकूमत करते भी देखा है, हमने उनको अपोजिशन में भी देखा है। अपोजिशन में वो कुछ और होते हैं, हुकूमत में होते हैं वो कुछ और होते हैं। अच्छा सर, बतौर हुक्मरान खान साहब को आपने कैसा पाया है, उनको कैसा देखा है आपने? वो कोई खुश नसीबी है जो खान साहब को देख सकता है, हम तो नहीं देख पाते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अख्तर मेंगल साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। बहरहाल अख्तर मेंगल साहब अपनी 5 नशिस्तें यानी 1 सेनेट और 4 कौमी असम्बली की नशिस्त के साथ जब अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं हुकूमत के साथ, तो यकीनन ये हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस भी है और काफ लीग और MQM की अब अहमियत और ज़्यादा बढ़ रही है। लेट्स सी कि अब हुकूमत का नेक्स्ट मूव क्या होगा। अख्तर मेंगल साहब साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले स्टोरी की जानिब नाज़रीन बढ़ती हूँ। सिंध हुकूमत की जानिब से आज बजट पेश किया गया है, किसका ख्याल रखा गया है, किसका नहीं ख्याल रखा गया, इस पर बात कर लेते हैं। जनाब, सिंध हुकूमत सरकारी मुलाजमीन का ख्याल रखने में सप्परबाजी ले गई है। सिंध असेंबली में 12 खरब 41 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, जबकि ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की तनख्वाहों में 5% इजाफा किया गया है। तो यकीनन यहाँ सिंध गवर्नमेंट बाजी ले गई है। वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब ने टैक्स फ्री बजट खुद पेश किया है। वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की मुसलसल नारेबाजी होती रही। अपोजिशन ने संथिया डॉन रिची की हिमायत में भी नारेबाजी की है। अपोजिशन बजट से नाखुश क्यों है, इसी पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं नुसरत सहर अब्बासी साहिबा साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ आफ्ताब सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, जो सिंध गवर्नमेंट कर पाई वो वफाक की जानिब से सर नहीं किया गया, और फिर उसके बाद हुआ ये कि 5 और 10% का जो सरकारी मुलाजमीन के लिए इजाफा किया गया है उस पर नारेबाजी भी की जाती रही है। तो सबसे पहले ज़रा मुझे ये बता देंगे कि आप लोगों की जानिब से जो नारेबाजी हुई है, कहाँ कहाँ आपको सिंध हुकूमत के बजट में खामियां नजर आई जिस पर आप लोगों ने नाराजगी का इजहार किया, नारे लगाकर, शोर मचाकर? जी बिस्मिल्लाह किरण, ये पिछले 12 साल से बजट दे रहे हैं और जो हमने पिछले 12 साल में जो बजट की सूरत हाल देखी है उसमें कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आया। और जो हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से जो इनकी परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ही पैथेटिक रही है और सबको मालूम है कि पूरे सिंध में क्या सूरत हाल रही है। और इसी तरह हम ये समझते हैं कि कराची के हवाले से इनका जो रवैया रहा है वो बहुत मुतसाबाना रहा है। और कल प्राइम मिनिस्टर से भी जो हमारी मीटिंग हुई है और आज हमारे MPS की भी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो हमने यही बात उनके सामने पेश की है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो टोटल फेलियर का शिकार है। चाहे वो कराची में पानी का मसला हो, चाहे वो सफाई का मसला हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सिंध के हालात हो, लाड़काना, नवाबशाह, गोट की सब जगह की एक जैसी सूरत हाल है। वैक्सीन नहीं है, कुत्ते के काटने से लोग मर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जमा हो चुकी है। और सबसे बढ़ के जो बड़ा इशू है सिंध गवर्नमेंट का वो है इनकी करप्शन। आप देखें आए दिन कराची में बिल्डिंगें गिर रही होती हैं और उसके ऊपर एक स्टेटमेंट आ जाता है कि हमने सर्वे कर लिया है और 50 और 500 बिल्डिंगें जो है कशीदा हालत में हैं। असल वजह ये आप ये बताइए कि पिछले 12 साल में और पिछले 30 साल में जब आपकी गवर्नमेंट रही है यहाँ पे, तो आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दी, आपने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दिया, आपने सारे इख्तियारात बल्दियात से ले लिए, आपने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को टेक ओवर कर लिया और बल्दियात को नाकारा कर दिया सारे इख्तियारात लेके। और कराची एक का अंबार बन गया कराची में। और अब
جیسے کہ آپ کا پروگرام کا بھی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بس بہت ہو گیا، اب کراچی کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے ہماری ڈیمانڈ فیڈرل گورنمنٹ سے 149(4) کا ہے کہ بھائی آپ وہ لگائیے، اور اگر اس سے صحیح ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز فائنینشیل سر ویسے اب ایمرجنسی پچھلے لگائی 2 جانی سال چاہیے۔ میں تحریک انصاف سے بھی اسی طرح کے شکوے ہیں کراچی کی عوام کو. آج خان صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ایسا ایک سسٹم لے کر آ رہے ہیں کہ جس سے یہ تمام کے تمام معاملات اب بلدیات کی جانب منتقل ہو جائیں گے، لیکن 2 سال میں جو وعدے کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف سے وہ سامنے دکھائی بھی نہیں دیے. بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ سے، شاید مجھے آپ کی بات سے ایسا لگا کہ بجٹ سے آپ کو مسئلہ نہیں، آپ کو پرفارمنس سے مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ نعرے بازی کی گئی ہے. نصرت سیکنڈ کریں گی، بجٹ سے مسئلہ ہے پرفارمنس سے مسئلہ ہے؟ آج جو شور شرابہ ہوا تعریف کریں گی کچھ ایسا اچھا تھا یہ صرف خامیاں ہی خامیاں تھی سندھ کے بجٹ میں؟ تھینک یو سو مچ کرن. آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ ایسے بجٹ کی میں تعریف کروں گی؟ میں تو آج سب سے زیادہ چیخ ہوں کیونکہ بہت تکلیف تھی، دکھ تھا. اتنے سالوں کے بجٹ میں دیکھتی آ رہی ہوں، اور ہر دفعہ ہر سال کے بجٹ میں، شروع کے بجٹ جب ان کے آتے تھے تو تب یہ ہوتا تھا کہ چلیں کچھ نہ کچھ کر لیں گے، شاید کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف مل جائے گا، یہ جو رکھ رہے ہیں اتنا بجٹ اتنے خربوں کا تو کہیں نہ کہیں یوٹیلائز ہو جائے گا. لیکن آہستہ آہستہ پتہ یہ چلا کہ جیسے جیسے وقت گزرا اور ان کے 4-5 سالوں کے بجٹ آتے گئے، اور پھر جب ہم نے دیکھا گراؤنڈ پہ تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کتابیں اٹھائیں بجٹ کی اور اسکیموں کی تو وہاں پر ہر طرح کے اسکیمیں بنی پڑی ہیں. ہر چیز، ہیلتھ کے اندر ہاسپٹل تیار پڑے ہوئے ہیں، ایجوکیشن میں دیکھیں تو اسکول تیار پڑے ہیں، لیکن فزیکلی وہاں کچھ نہیں نظر آ رہا. پھر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آ جاتی ہے، اس میں تو اس قدر کرپشن کی داستانیں وہ تو ہم نے نہیں بنائی نا. یہ تو ہمیں اگر کہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یا یہ جو ریسرچ ورک کرتے ہیں یہ بھی ان کا غلط ہوتا ہے، لیکن جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہوتی ہے کرن وہ تو ہم نہیں بناتے نا، وہ تو باقاعدہ ہمیں اسمبلی میں پیش کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں. اور جب ہم وہ پڑھتے ہیں، کبھی آپ کو موقع ملے یقین مانے پڑھیے تو آپ کو حیران سنی ہوگی کہ میرے خدا اس میں تو اس قدر، اس میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں صرف کرپشن ہی نہیں ہوتی، جہاں جہاں یہ لوگ غلط لوگ رکھتے ہیں، پوسٹنگ کرتے ہیں، ناجائز پوسٹنگ ہوتی ہے کرپشن کے حوالے سے. نصرت مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ شاید بھول گئی ہیں، آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ ہم نے ایک پوری کیمپین کی تھی اس بجٹ کو نکال کر تمام محکموں میں جا کے ہم نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، اور اس میں آپ بھی چند پروگرامز بھی ساتھ تھیں جہاں ہم نے محکمے دکھائے تھے اور بتایا تھا کہ اتنا بجٹ مختص کیا جاتا ہے اور لگا ہوا کیا ہے وہاں پر. شاید آپ کو یاد ہو یہ KMC DMC کے حوالے سے سندھ کے بجٹس میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، یہ سب کچھ ہم نے کیا تھا. ہاں مجھے یاد ہے، آپ تو باقاعدہ باہر فیلڈ میں چلی جاتی ہیں، یہ بھی مجھے پتا ہے کہ آپ فیلڈ میں جا کر وہ آنکھوں سے دکھاتی ہیں، کیمرے کی آنکھ سے، اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے. تو یہی چیزیں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے پھر اب تو حد ہو گئی نا، اب تو انتہا ہو گئی جھوٹ بولنے کی کہ آپ اتنے دعوے، اتنے وعدے، اتنے لوگوں کی جھوٹی امیدیں دیں، اور پھر جو آپ خربوں، اب آپ سوچو تو صحیح کرن، 12 خرب ٹھیک ہے، اس میں ترقیاتی الگ ہو گیا یا جو بھی آپ کی تنخواہ، لیکن اتنے خربوں کے بعد اب آپ تعلیم کا لے لیں اور اس کا لے لیں صحت کا تو 207 ارب اور 5 خرب تک چلا گیا. اگر اتنے بڑے فگرز ہیں تو کم از کم گراؤنڈ پر کچھ تو نظر آئے. اگر کراچی جیسی بڑی ہاسپٹلز کا یہ حال ہے کہ بیڈ پھٹے ہوئے، کیڑے پڑے ہوئے، چیٹیاں آئی ہوئی ہیں، کتے بلے گھوم رہے، یا دوسرے آگے جاؤ ڈسٹرکٹ میں تو ایمبولینس تو ہے نہیں، رکشوں میں سوزوکیوں میں مائیں بچوں کو جنم دیں، تو پھر وہ خربوں 5 خرب کے بجٹ کو میں کیا کروں؟ پھر میں کیا بجٹ میں آپ کی تعریف کروں یا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر میں سینہ پیٹوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیوں لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ اتنا آپ دھوکہ کر رہے ہیں؟ درست، یعنی کہ آپ کا مسئلہ بھی وہی کہ پرفارمنس جو پچھلی رہی ہے اس کے بعد آنے والے بجٹ پہ آپ کیا تعریف کریں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا آفتاب صدیقی صاحب، آپ کا ٹیک سر کہ یہ اپوزیشن کا تو کام یہی ہوتا ہے نا سر، 2 سال سے آپ لوگ ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، آپ لوگ اپوزیشن میں یہاں پر موجود ہیں، اپوزیشن کو تو کام یہی ہوتا ہے کہ انفسائز کیا جائے، پریشر ڈالا جائے، پریشر بلڈ کیا جائے، اس کے بعد جو کچھ وعدے حکومت کی جانب سے کیے گئے وہ کروائیں. اگر فیڈرل میں آپ کے اپنے وعدے پورے نہیں ہو رہے تو یہاں آپ کو 35 ماشاءاللہ سیٹیں ملی ہیں، فیڈرل میں بٹھایا ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن میں بڑی جماعتیں آپ لوگوں کے ساتھ، GDA آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہے، پریشر ڈال کے وہ سارے وعدے یا وہ سارے بجٹ جو مختص کیے جاتے ہیں اسے پورا کروایا جائے؟
जी किरण, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और जो अपोजिशन ने पहली दफ़ा बड़ा पॉजिटिव और इम्प्रेसिव रोल प्ले किया है सिंध गवर्नमेंट में, उसमें एमक्यूएम भी है, उसमें हमारे जीटीए भी है, पीटीआई भी है। और डेली जब भी इजलास हुआ, भरपूर अंदाज में उन्होंने उनकी निशानदेही की है। जिस तरह अभी सैयद नुसरत अब्बासी भी कह रही हैं कि हेल्थ और एजुकेशन को देख लें, इस दफ़ा भी जो एजुकेशन में 224 बिलियन का बजट है और 124 बिलियन जो है हेल्थ के ऊपर है। पिछले 8 साल का हेल्थ का बजट जो है 550 अरब रुपए है। कहीं आपको लगा हुआ नजर आया क्या पूरे सिंध में बच्चे मर रहे हैं कुत्ते के काटने से, एम्बुलेंसेस नहीं है, रिक्शाओं में और गाड़ियों पर डेड बॉडीज जा रही हैं। पूरे सिंध के सत्यानाश कर दिया, मेरिट को उन्होंने कत्ल कर दिया है। ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है वो 900 पेजेस की रिपोर्ट है, वो आप पढ़ें और इनके उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। और ऑब्वियसली असम्बली में जो मैं समझता हूँ नुसरत ने भी और हमारे फरदौस शमीम ने भी, सब लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। और इनको हमने पहले भी कहा था कि अब वो ज़माना बीत गया जब आप अपनी मनमानी कर सकेंगे। हम बिल्कुल हाईलाइट करेंगे, हर अच्छी चीज़ की तारीफ करेंगे और जहाँ आपकी खराबियाँ उसकी बिल्कुल निशानदेही करेंगे। आप देखें कि कल हमने आफ्ताब साहब मुझे ये बता सकते हैं वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आला साहब से क्यों नहीं मिले? सर मुझे ये बता दें। जी देखिए, इसमें एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि हमारा जो स्टांस है, जो मेरे गवर्नर साहब से भी बात हुई है और फरदौस भाई से भी, कि हम बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते थे। अगर बताया गया कि आज बजट आ रहा है, बजट की वजह से वो मसरूफ हैं और इसकी क्लेरिफिकेशन अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दी है। आप कह रहे वज़ीर आज़म साहब मिलना चाह रहे थे और वज़ीर आला बजट की वजह से मसरूफ थे, जबकि पीपल्स पार्टी के लोग तो कुछ और कह रहे हैं सर। जी वो पीपल्स पार्टी के लोग तो वो फायरिंग स्क्वाड है, वो तो जो मर्जी आए हर रोजाना बैठे होते हैं टीवी के ऊपर और ये अपनी फायरिंग कर रहे होते हैं। आप इसको जरा कंफर्म कीजिए। दूसरा, हमने जो प्राइम मिनिस्टर से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, सारे एमपीएस ने और हम एमएनएस ने भी, कि एनएफसी को लिंक किया जाए पीएफसी अवार्ड के तहत। क्योंकि जो सिंध के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, सिंध के शहरों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, कि पीएफसी अवार्ड नहीं दिया अभी तक इन्होंने। और खाली सिंध नहीं, हमने बाकी प्रोविंस के लिए भी बात की कि पंजाब में भी होना चाहिए, केपी में भी, बलूचिस्तान में भी, क्योंकि सारा पंजाब का बजट लाहौर में लग जाता है। तो इसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिला। दूसरा किरण, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं जरूर एक ये बात करना चाहता हूँ कराची के पानी के हवाले से। कराची को पिछले 12 साल से ज्यादा हो गया गवर्नमेंट करते हुए सिंध को पीपल्स पार्टी। सर पानी और बिजली इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इस पे मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह करना है, इस पे आप लोगों का जरूर बात इस पर हम करेंगे। लेकिन ये आपने बता दिया कि पीपल्स पार्टी के लोग कुछ और कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब मिलना चाहते थे, वज़ीर आला साहब नहीं मिले। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, अगले सेगमेंट की जाने पड़ूंगी। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहूंगी। नाज़रीन, एक मंजर वो था जो आज से कुछ दिनों पहले अमेरिका में तमाम आंखों ने देखा था और एक मंजर वो था जो 6 बरस पहले इन आंखों ने देखा था। एक जानिब अवाम के एहतजाज ने पुलिस को घुटनों पर बिठा दिया था और एक जानिब यहाँ 6 साल पहले पुलिस घुटनों के बल बैठकर अवाम को निशाना बना रही थी। साने है मॉडल टाउन, इसको 6 बरस गुजर गए हैं। दिखाती हूँ आपको वो मंजर, फिर आगे बात करती हूँ। साने है मॉडल टाउन को 6 बरस हो गए। नाज़रीन, मुतासरीन इंसाफ के ताहाल मुंतज़र हैं। 7 जून 2014 मॉडल टाउन में लाहौर इंतज़ामिया ने मिनहाजुल कुरान मरकज़ के गर्द तजावुज़ात को जवाज़ बनाकर भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन किया था। तजावुज़ात का खात्मा क्या होता? लाहौर पुलिस ने इंसानों का खात्मा शुरू कर दिया था, जिसके नतीजे में अवामी तहरीक के 14 कारकुनान जा बहक, जबकि 90 के करीब ज़ख्मी हुए थे, जिन्हें इंसाफ दिलवाने के लिए 14 अगस्त 2014 को ताहिरुल कादरी ने एहतसाब और क़सास मार्च किया। धरने में सानहे के मुतासरीन को इंसाफ के लिए इमरान खान भी शाना बशाना थे, लेकिन 2018 में पीटीआई हुकूमत के क़याम के बाद सानहे में मुलव्वस पुलिस एहलकारों की बरतरफी तक महदूद रहा। 7 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तफ्तीश के लिए दूसरी JIT बनी, जिसे पहले लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर काम करने से रोका गया। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उस JIT को काम की इजाज़त दे दी, ताहम उसके बावजूद
اس معاملے میں کوئی خاص پیش رفت دکھائی نہیں دیتی. ایسا کیوں ہے؟ طاہر القادری سیاسی کازن ہے، ان کی کوششوں سے وہ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے عوامی تحریک کے ترجمان نور اللہ صدیقی صاحب مجھے پروگرام کر چکے ہیں. ان سے بات کرتی ہوں. نور اللہ صاحب، آپ لوگ جس طرح کا وہ قافلہ 2014 کا لے کر نکلے تھے، ایک جانب خان صاحب کا قافلہ تھا، دوسری جانب طاہر القادری صاحب کا کنٹینر تھا، اور پھر وہاں پر جس طرح سے تقریریں ہوتی تھی تو محسوس تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی خان صاحب کا اقتدار ہوگا ویسے ہی ماڈل ٹاؤنز آنے کو انصاف مل جائے گا. 2 سال گزر گئے سر، کیا وجہ بنی کہ اب تک کچھ خاص پیش رفت تک نہیں ہو سکی؟ جی، آپ کے سوال کے اندر ہی بہت سارے جواب موجود ہیں کہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن رہنما تھے تو وہ ہمیشہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے انصاف کی بات کرتے تھے. وہ منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ بھی تشریف لاتے تھے. ان کی ہمارے قائد ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے متعدد ملاقاتیں بھی ہوئیں. وہ شہدائے ماڈل ٹاؤن کے ورثاء سے بھی ملتے تھے، اور جو پورے پاکستان کے اندر وہ جلسے کر رہے تھے تو ان جلسوں کے اندر بھی وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے انصاف کی بات کرنا نہیں بھولتے تھے. لیکن ہمارے لیے بھی یہ بات حیرت اور تعجب کی ہے کہ جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے، شاید مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئیں یا اور بہت سارے مسائل ایسے تھے جو ان پر غلبہ پا گئے، اور وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے انصاف کے حوالے سے جو ان کا ایک موقف تھا وہ اس پر پورے اتر نہیں سکے. چلیں، ایک تو کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں حکومت کی بطور وزیر اعظم، بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے والے، لیکن آج 17 جون ہے جو گزر گیا ہے، ایک سنگل ٹویٹ بھی شہدائے ماڈل ٹاؤن کے ورثاء کے لیے نہیں آیا. کوئی ایک حکومتی ترجمان، کسی وزیر، کسی تحریک انصاف کے عہدیدار کا ایک چھوٹا سا بیان بھی نہیں آیا جس سے وہ کم از کم اپنے لفظوں کے ساتھ ہی شہدائے ماڈل ٹاؤن کے ورثاء کے زخموں پر مرہم رکھ سکتے. یہ ایک تو آج ہم بہت دکھی ہیں کہ 6 سال کے بعد بھی انصاف نہیں ملا، لیکن اس بات پر بھی ہم دکھی ہیں کہ جن لوگوں سے ہم نے توقع باندھی تھی یا جنہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ انصاف دلوائیں گے، وہ ان کے پاس شاید وقت بھی نہیں ہے اور ہمدردی کے الفاظ. صدیقی صاحب، بشمول قادری صاحب کے، آپ دیگر رہنماؤں کے پیٹ کے یہ جملے سننے کو ملتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے، کہ ان کی نیت ہی نہیں تھی یا نیت ہی نہیں ہے کہ یہ انصاف دلوا سکیں. اسی طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار آپ خان صاحب کے لیے بھی کر رہے ہیں. دیکھیں، وہ ان کے حوالے سے تو ہمارے شکوک و شبہات نہیں تھے. شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ، وہ پوری کی پوری حکومت ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں براہ راست ملوث تھی. وہ ہمارا شک نہیں تھا، بلکہ ہم پورے یقین اور وثوق کے ساتھ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے قاتل تھے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے منصوبہ ساز تھے. اور صرف ہمارا یہ الزام ہی نہیں ہے، ہم نے ثبوتوں کے ڈھیر لگائے ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے سامنے، اور جو یہ دوسری GIT بنی تھی اس کے سامنے بھی ہم نے باقاعدہ ثبوت دیے ہیں. لیکن آج ہمیں انصاف کیوں نہیں مل رہا، اس کے اوپر میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا کہ انصاف کیوں نہیں مل رہا. انصاف کی فراہمی کے لیے انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اس انصاف کے 2 حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو عدالت سے متعلق ہے، اس کا فیصلہ عدالت نے ہی سنانا ہے. لیکن یہ حکومت اور خاص کر کے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جو کام کر سکتے تھے. صدیقی صاحب، مجھے یہ بتائیے نا سر کیا کر سکتے ہیں؟ ایک جملہ میں مکمل کر دوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کر سکتے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جو کام کر سکتے ہیں، جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ثانیہ کے قتل عام میں ملوث ہیں پولیس افسران، جن کو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے بطور ملزم طلب کر رکھا ہے، ان کو تو ان کے عہدوں سے ہٹایا جا سکتا ہے. جب تک انصاف نہیں ہو جاتا، جب تک عدالت ان کو بے گناہی کی چٹ جاری نہیں کر دیتی، ان کو ان عہدوں پر برقرار نہیں رہنا چاہیے تھا. جو SP ہے وہ SSP بنا ہوا ہے، جو ASP تھا وہ SP بنا ہوا ہے، جو انسپیکٹر تھا وہ DSP بنا ہوا ہے. وہ پرکشش عہدوں پر موجود ہے، وہ اپنے عہدوں پر برقرار رہتے ہوئے انصاف کے عمل پر اثر انداز ہو رہے ہیں. وہ جو قتل عام میں ملوث ہیں، ان افسران کو، ان اہلکاروں کو، یہ آپ اپنے رپورٹر سے، اور کبھی موقع آپ کو ملے تو خواب ان سے پوچھیں کہ آپ جو ملزم ہیں، جو قتل ایک انتہائی سنگین جرم ہے، اس جرم میں ملوث، اب پہلے تو ہمارا الزام تھا، جب تک FIR کٹتی ہے تو ایک الزام ہوتا ہے. اب تو دہشت گردی کی عدالت نے انہیں بطور ملزم طلب بھی کیا ہوا ہے، تو اب وہ اپنے عہدوں پر کیوں ہیں؟
یہ بات ہمارے لیے بھی تعجب کا باعث بھی ہے، تکلیف کا باعث بھی ہے، حیرت کا باعث بھی ہے، اور آپ ان سے ضرور پوچھیں کہ وہ اپنے فی الحال عہدوں تو پر میں کیوں آپ سے برقرار پوچھ رہی ہوں ہیں؟ کیونکہ جو ایک قتل ناظرین کیس دیکھ جیسے رہے ہیں آپ لوگوں کا ایک اچھا بڑا زبردست الحاق رہا ہے، پھر اس کے بعد جس طرح سے آگے رہے ہیں، سیاست ساتھ کرتے رہے ہیں، سیاسی کزن آپ لوگ کہلاتے ہیں، تو پھر یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب آپ سے بہتر کون دے سکتا ہے سر؟ جی بالکل، ہم ان کے اتحادی تو نہیں ہیں، ڈے ون سے ہمارا ان کی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومت کے ساتھ نہیں، لیکن اس سے پہلے بالکل آپ لوگوں کا ساتھ رہا ہے زبردست۔ جی بڑا ہمیں بڑا اعتماد تھا، ہم بڑے پر امید تھے کہ خان صاحب جب حکومت میں آئیں گے، ریاست مدینہ بنائیں گے۔ ریاست مدینہ کی جو شناخت ہے وہ تو انصاف کا بول بالا ہے، اور وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ آج ہم بھی بدل نخواستہ، میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں آج ایک بہت بڑا پارلیمانی اتحادی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے الگ ہو گیا، اور آج 17 جون کو ان کے جو اخلاقی اتحادی تھے، ہم پارلیمانی یا انتخابی اتحادی تو نہیں، ان کے ایک اخلاقی اتحادی تھے، آج ہم بھی بدل نخواستہ اچھا نہیں بول رہے۔ ہمارے دلوں میں بھی تکلیف ہے کہ 2 سال گزر جانے کے بعد بھی اس حکومت سے پاکستان ہمارے تحریک انصاف کی حکومت صدیقی صاحب آپ کے مطابق کہاں لیک کر رہی ہے کہ اتحادی بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اخلاقی اتحاد جن لوگوں کا ساتھ تھا ان کی جانب سے بھی اچھے الفاظ سننے کو نہیں مل رہے ہیں؟ سر اگر میں اس کا تجزیاتی جائزہ لیتی ہوں، تحریک انصاف کی جانب سے سر JIT کی تو منظوری دے دی گئی، ہائی کورٹ نے کام کرنے سے روکا، سپریم کورٹ نے دوبارہ فروری سے آغاز کر دیا کہ کام کر لیا جائے، لیکن اس کے بعد سے تو کورونا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو سر پاکستان تحریک انصاف نے جو کرنا تھا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا تو کیا ہے انہوں نے؟ دیکھیں میں نے ابھی جیسے کہا تھا کہ جو لوگ اپنے عہدوں پر برقرار ہیں، وہ پولیس افسر جو براہ راست ملوث ہیں، وہ ابھی بھی اپنے عہدوں پر برقرار ہیں، مختلف تھانوں کے اندر وہ ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، اور جو سول افسران ہیں وہ پہلے سے بہتر پوزیشن پر ہیں۔ کوئی ہیلتھ سیکٹری بن گیا، کوئی وفاقی ٹیکس مؤثر بنا ہوا ہے، کوئی موٹر وے پولیس کے اندر پرکش کے اوپر براجمان ہے، جو 18ویں گریڈ میں تھا وہ 19ویں میں چلا گیا، اور ہر بندہ ترقیاں پا رہا ہے، اسی دور حکومت ترقیاں پا رہا ہے۔ کم سے کم وہ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ جو لوگ ملوث ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیں۔ صاحب میں نے یہ بھی پوچھا کہ لیک کہاں کر رہی ہے، آپ کو کہاں پر خامی دکھائی دے رہی ہے کہ ایک ایک کر کے لوگ یا تو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں یا چھوڑیں؟ دیکھیں جب آپ ایک منشور دیتے ہیں، آپ وعدوں کا ایک پورا پلان دیتے ہیں، ایک گڈ گورننس کا پورا پلان دیتے ہیں اور ایک منشور دیتے ہیں، جب آپ اس منشور کے اوپر ان وعدوں کے اوپر پورے نہیں اترتے تو پھر اتحادیوں کو ان کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ بلا آج ہم بولتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، ہم کٹھے تھے، ہم نے نظام کی تبدیلی کے لیے مل کر تحریک چلائی، ہم نے عوام کے حقوق کی بالادستی کے لیے مل کر تحریک چلائی، اور آج وہ انصاف ہمیں نہیں مل رہا جو ان کے صفحہ اول کے اتحادی تھے، تو باقیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوگا ڈیفینیٹ وہ سب کے سامنے ہے اور اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نور اللہ صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ، پروگرام میں آپ ساتھ موجود ہیں۔ یقیناً ناظرین یہ حکومت کے لیے الارمنگ سچویشن ہے کہ کچھ اتحادی چھوڑ کر جا رہے ہیں، سیاسی کزنز جو کہلاتے تھے ان کی امیدوں پر بھی حکومت پورا نہیں اتری ہے، تو کہیں نہ کہیں اپنی ہی پرفارمنس میں مایوسی کا اظہار ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اتحادی اور سیاسی کزنز ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر درندہ مودی کے حوالے سے بات کریں گے۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی۔ ناظرین، نہتوں کو، معصوموں کو نشانہ بنانا بھارتی چوہوں کا شیوا ہے۔ ابھی جو تازہ خبر ہمارے پاس آ رہی ہے، لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے۔ بھارتی فوج نے نکیال اور باکسر سیکٹر میں جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا گیا کہ خاتون سمیت 4 شہری شہید ہو گئے۔ ناظرین، بھارت کے 20 فوجیوں کی ہلاکت اور 40 سے زائد قیدی بننے کے بعد عقل ٹھکانے آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ کہاں ہے مودی جی؟ وہ تمہاری 56 انچ کی چھاتی کہاں گئی؟ وہ بالی ووڈ جیسی کہانیاں بلی بن کر بل میں چھپ گئے ہیں؟ اب چین سے ہم کی بھیک مانگ رہے ہیں؟ اب مودی صاحب معاف کیجیے گا، درندہ مودی، دہشت گرد کہہ رہا ہے کہ اپنے ملک کا اتحاد اور اس کی خود مختاری ان کے لیے سب سے اہم ہے۔ بھائی مزید ہندوستان کو کتنا ذلت و رسوائی کی جانب دھکیلو گے، کتنا رسوا کرواؤ گے؟ دوسری طرف چین نے بھی اپنا موقف بڑا واضح دیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کہہ رہے ہیں بھارتی فوج نے ہمارے سرحدی پروٹوکول کی خلاف ورزی کی ہے، واقعی کی ذمہ داری چین پر نہیں آتی ہے،
انہوں نے کہا ہے کہ ہم مزید جھڑپیں نہیں چاہتے، بھارتی فوج اشتعال انگیزی بند کرے۔ امریکہ بہادر بھی بیچ میں کود پڑا ہے۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی صورتحال پر نظر ہے، امید ہے کہ چین بھارت اختلافات پرامن طور پر حل ہو جائیں گے۔ امجد شعیب صاحب مجھے اس وقت پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ امجد صاحب، یہ جو جانب سے ریاکشن آیا ہے، ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ ایسا؟ 20 فوجی مارے گئے ان کے، کئی سارے قیدی بن گئے ہیں، ایک گولی نہیں چلائی گئی ان سے، اتنا خوفزدہ ہے مودی چین سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، خوفزدہ تو ہونا ہی چاہیے اور درخیر ہوں گے بھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ طاقت کا توازن چین کے حق میں ہے۔ چین ایک ویل آرگنائزڈ اور ایک بڑی فورس ہے، اور بھارت کو اس چیز کا اگر اندازہ نہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا، اور چین کے ساتھ ٹکر لینے سے پہلے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ نقصان بھارت کا ہوگا۔ اب اس میں جو ہو چکا، میرا خیال ہے اسی کے اوپر ان کو کوئی معاملہ فہمی، کوئی صلح صفائی، کوئی قصہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو اس میں چانسز ہیں کہ ان کے لیے زیادہ مشکلات ہوگی، جنگ بڑھ سکتی ہے، پھیل سکتی ہے، جس سے بھارت کا بہت زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ پھر ویسے بھی خطے میں ہم اگر بیٹھ کے سوچیں تو یہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، ان کے درمیان اگر کنفرنٹیشن ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو خطے کا امن بھی خطرے میں پڑتا ہے، پاکستان بھی افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں ان کو امن کی طرف جانا چاہیے۔ ہماری اطلاع یہ ہے کہ بھارت نے رشیا کے صدر کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس میں درمیان میں آئیں اور چائنا کے ساتھ ہمارے کچھ معاملہ فہمی کرائیں، اور رشیا اگر اس چیز کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جو جنگ کی آگ بھڑکتی نظر آ رہی ہے وہ پھر شاید ٹھنڈی ہو جائے، لیکن بھارت کو رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، یہ کہ بھارتی میڈیا اور بھارت کے پردھان منتری دونوں ایک جیسے ہیں، میڈیا جو ان کا جس طرح سے بات کرتا ہے وہ ہمارے سامنے، آج ان کی گفتگو دیکھ کر میں بڑی حیران ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے نیبرز کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، امن اور آشتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور آپ کی حرکتیں کیا ہیں معلوم ہے بہت اچھے طریقے سے کہ چاروں طرف سے آپ نے اپنے تعلقات برباد کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہندوستان کی چین کی سرحدوں پر مداخلت، اس کی وجہ کیا بنی ہے امجد صاحب؟ بھارت نے آگے ایک کنٹونمنٹ بنائی، جیسے یہ کہتے ہیں دولت بیگ اولڈی، وہ جگہ کا نام ہے دولت بیگ اولڈی۔ دولت بیگ اولڈی جو ہے یہ ایک بریگیڈ سائز کنٹونمنٹ ہے، اور اس کو ملانے کے لیے یہ پیچھے ہماچل پردیش کی طرف سے، اروناچل پردیش کی طرف سے یہ سڑک لے کے وہاں پہ آئے۔ سڑک ابھی کچھ کلومیٹر رہتی ہے، لنک نہیں ہوئی، اور پیچھے انہوں نے بہت بڑے بڑے پل بھی بنایا دریاؤں پہ۔ یہ وہ چیز ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے جارحانہ عزائم ہیں۔ دولت بیگ اولڈی کی کنٹونمنٹ تو پہلے کی بنی ہوئی تھی، اگر آپ پہلے سے وہاں پہ ان سڑکوں کے بغیر ان کو راشن، پانی، گولہ بارود سب مہیا کر رہے تھے، تو جب آپ نے بڑی بڑی سڑکیں بنانے کا کام شروع کیا تو چائنا کو شک پڑا کہ اب یہ بہت بڑے ہتھیار لانے کے چکر میں ہیں، ایئر اسٹرپ بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہوائی جہاز بھی اس ایریے میں آئیں گے، تو یہ کوئی بڑا کارنامہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے، کیونکہ دولت بیگ اولڈی جو ہے اس سے کراکرم ہائی وے یا درہ کراکرم جو ہمارا ہے وہ تقریباً 8 کلومیٹر ہے، تو پاکستان کو بھی نیچرلی اس کی تشویش تھی، لیکن چائنا نے دیکھا ہوگا کہ یہ دھونس سے سارے علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تبھی یہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں انتظام اتنا، تو چائنا نے پھر اس کو پہلے ہی ریئیکٹ کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ قبل اس کے کہ یہ اپنی سڑک مکمل کر لیں اور پھر واقعی ہمارے لیے خطرہ بن جائے، اس سے پہلے ہی ان کی یہ جگہ جو ہے اس پہ قبضہ کر لینا چاہیے۔ اب جگہ پہ انہوں نے قبضہ کیا، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جگہ تو متنازع ہے، ساری جگہ متنازع ہے، تنازع کا تو حل آپ نے کیا ہی نہیں، لہذا جس جگہ پہ کوئی چلا جائے گا آپ اس کو نکالنے سے کاسنے نکالیں گے تو وہ کیا کہ جی ہے تو جھگڑے کی جگہ، پہلے جھگڑا چکا ہے میرے ساتھ۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے کشمیر کا جھگڑا چکایا، اس کا آج دن تک نہیں کیا، چائنا کے ساتھ لداخ کا مسئلہ ہے وہ انہوں نے آج دن تک حل نہیں کیا۔ چائنا کہتا ہے کہ ہمارا 98,000 اسکوائر کلومیٹر رقبہ ہے جو ہمارا ہے بھارت کے قبضے میں، یہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ چائنا نے ہمارا کوئی 38,000 کلومیٹر جو ہے وہ قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جھگڑا آخر کہیں تو حل ہونا چاہیے، نہیں ہوگا تو دشمنی چلتی رہے گی۔ اچھا، جامع محمود قریشی صاحب جب بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ عرب ممالک کے پریشر میں آ کر فلسطین پر جو ہمارا موقف ہے اسے تبدیل نہیں کریں گے۔
تو سر یہ کون سے عرب ممالک ہیں اور چاہتے کیا ہیں یہ؟ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ فلسطین کو عرب ممالک نے تقریباً اکیلا چھوڑ دیا فلسطینیوں کو. اس میں مصر شامل ہے, اس میں یہ سعودی عربیہ شامل ہے, اس میں دبئی شامل ہے, ابو دھابی. یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے فلسطین کے معاملے میں اسرائیل کو تقریباً ایک یقین دہانی کرا دی ہے در پردہ کہ آپ جو جی چاہے کرتے رہیں, ہم دخل نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی جو ہیں وہ آج اپنے حال پہ ہیں اور ان کو اسرائیل جتنا جی چاہے مارے. کبھی کسی زمانے میں سعودی عربیہ کی طرف سے, مصر کی طرف سے ایک ریئیکشن آتا تھا, کم از کم کچھ نہیں تو مذمت ہوتی تھی, وہ بھی ختم ہو گیا چیپٹر. اور اس کے ساتھ ساتھ مصر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حماس جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے, حالانکہ حماس تو ہے وہ فلسطینیوں کی آزادی کے لیے ہی کوشش کر رہی ہے. اب آزادی کے لیے اگر کوئی کسی قابض کے خلاف آپ کو ہتھیار اٹھانا پڑے تو وہ دہشت گردی نہیں ہے, وہ آپ کا حق ہے. لیکن یہ مصر نے ان کو ٹیررسٹ کہہ دیا. ان حالات میں اب ہمارے چونکہ تعلقات دبئی, سعودی عربیہ وغیرہ بعض ممالک کے ساتھ بہت اچھے بھی تعلقات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ان سے لون وغیرہ بھی لیے ہوئے, قرضے لیے ہوئے ہیں, وقتاً فوقتاً ہی ہماری ہیلپ کرتے رہے ہوئے ہیں. تو لازماً ان کا دباؤ جو ہے وہ عام کسی دوست ملک کی نسبت زیادہ ہے. یعنی وہ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ جی ہم بھی ان کے مشکل وقت میں کام آتے ہیں, تو یہ بھی ہماری پالیسیز کی حمایت. بالکل ٹھیک ہے امجد صاحب. اور بھارت کے حوالے سے ناظرین بات کر رہے تھے, تو ویسے تو ہم بار بار ہی بات کر رہے ہیں بھارت کے دفاع کے حوالے سے بھی, ان کی معیشت کے حوالے سے بھی, اور پھر سامنے چائنا ہے. تو اب مودی جی کو ذرا ہوش بھی آ گیا ہے, عقل بھی ٹھکانے آ گئی ہے کہ ہماری ٹانگیں کانپ جائیں گی اگر کچھ کرنے کی کوشش کی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.